अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीनी मालूमात और अहकामात पे मबनी प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारे चैनल ARYQTV को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपके पसंदीदा प्रोग्राम्स मिस ना हो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, जब कोई सलाम करता है तो अहले ईमान का क्या तरीक़ा है कि वो सलाम का जवाब देते हैं, यानी ये हमारा वे ऑफ ग्रीटिंग है। हम क्या करते हैं, सब पे अल्लाह की सलामती भेजते हैं। अस्सलामु अलैकुम, आप पे अल्लाह की सलामती हो। तो जवाब में दूसरा मुसलमान उसे क्या कहता है, वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाह। आप वालेकुमुस्सलाम सबसे पहले तो कि आप पे भी अल्लाह की सलामती हो, वरहमतुल्लाह और उसकी रहमत भी हो। ठीक है। और अगर हम बरकत के लिए भी कहना चाहें तो हम क्या कहते हैं, वह बरकत हो, और आप पे अल्लाह की बरकत भी हो। तो जनाब, आज हम चांद और तारे में एक मर्तबा फिर से हाजिर खिदमत हैं और हमारे साथी जो हमें अपने टीवी सेट्स की विसातत से देख रहे हैं ARYQTV उनके पसंदीदा मजहबी चैनल पे, आज भी हमारा जो मौजूद सुखन है वो है औलियाउल्लाह की तालीमात। और कोई ऐसा ख़ास नुक्ता आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि जिसको हमें अपनी ज़िंदगियों में शामिल करना है अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए। बच्चों, तो आज हम क्या बात कर रहे हैं, आज मैं आपको बताऊंगी नसीहत के ताल्लुक से। किसके ताल्लुक से? नसीहत के ताल्लुक से। किसी बच्चे को मालूम है नसीहत किसे कहते हैं? क्या होती है नसीहत? किसी को किसी बात का समझाना, उसको नसीहत करना। नसीहत करना, नसीहत, ठीक है, आपकी अच्छी कोशिश है। नसीहत का मानी है किसी की भलाई चाहना, किसी की खैर खाही करना। ठीक है, हम कहते हैं ना कि वो हमारा वेल विशर है, वो हमें अच्छी बात कहना चाहता है। हमें एक दूसरे के लिए, मुसलमानों को आपस में खैर खाही के जज्बात रखने चाहिए, यानी अच्छी बात सिखाना। ठीक है, मुसलमानों को क्या चाहिए, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। हुजूर की भी तालीम है ना ये, यानी अच्छी बात का हुक्म दो और बुराई से बचो या रोको, दूसरों को भी और खुद भी, अपने आप को भी रोकना है और दूसरों को भी। तो बच्चों, नसीहत क्या है, अच्छी बात दूसरे को बताना। ठीक है, अच्छी बात बताना, भलाई खैर चाहना दूसरों की। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया। अब आज हम बात करेंगे कि जो हमारा टॉपिक क्या है वैसे इस प्रोग्राम में, चांद और तारे में, रबीउस्सानी में हम जिक्र किनका कर रहे हैं, वलीउल्लाह की जमात का, औलियाउल्लाह की जमात का, है ना, यानी सालिहीन का जिक्र हो रहा है, मुत्तकीन का जिक्र हो रहा है ना बच्चों। तो आज हम जिनका जिक्र कर रहे हैं वो भी अल्लाह के एक वली हैं और बड़े मशहूर बुजुर्ग हैं, जिनका नामी इसमें गिरामी है हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहिमहुल्लाह। क्या नाम है? इब्राहीम बिन अदहम। क्या नाम है? इब्राहीम बिन अदहम। फिर बोलो, हजरत इब्राहीम बिन अदहम। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम भी अल्लाह के वली हैं और अल्लाह के नेकोकार बंदों में आपका भी नामी आता है। और बच्चों, ये जो अल्लाह वाले हैं ना, ये अल्लाह वाले कौन होते हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर क्लास में, हर नशिस्त में आपको समझाऊँ कि ये जो अल्लाह वाले हैं, ये जो औलियाउल्लाह हैं, ये अल्लाह के कौन हैं? कौन है? दोस्त हैं। और ये फजीलत उन्हें कौन दे रहा है कि तुम मेरे दोस्त हो? अल्लाह ताला, अल्लाह सुब्हानहू तआला। और क्यों दे रहा है, क्या किया उन्होंने ऐसा? उन्होंने अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी, अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाया और लोगों का ताल्लुक़ अल्लाह से दोबारा, यानी जो टूटा हुआ रिश्ता था, लोग भूल जाते हैं ना, लोग अपनी ज़िंदगी में मस्त हो जाते हैं, भूल जाते हैं, मगन हो जाते हैं, तो अल्लाह वाले क्या करते हैं, लोगों को अल्लाह से मिलाते हैं, लोगों को अल्लाह से जोड़ते हैं। और बड़ी, यानी उनका जो अंदाज होता है ना, जो स्टाइल होता है, वे ऑफ टीचिंग जो होता है, वो बड़ा प्यारा होता है। यानी ऐसी नसीहत होती है, ऐसा अंदाज़े नसीहत होता है कि किसी की तबीयत पे गिरा ना गुजरे, तल्ख नवाई
نہ ہو. کسی کو ایسے نہیں کہو کہ وہ بھاگ جائے دین سے, پیار کے ساتھ, یعنی نصیحت ہو ایک ایسے وے میں, ان اے پراپر وے کہ دوسرے کو آپ کی نصیحت بھلی لگے, ہے نا. یعنی پتھر میں لپیٹ کے اگر ہم پھول ماریں گے تو کسی کو لگ جائے گا نا, اس کو تکلیف ہو جائے گی نا. تو ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ شائستہ ہونا چاہیے, دھیما ہونا چاہیے, ستھرا ہونا چاہیے. کسی کو اچھی بات بھی اگر بہت غصے سے کہو تو اسے اچھی, اگر میں آپ کو ڈانٹتی رہوں آپ میری بات سنیں گے؟ نہیں سنیں گے. تو ہمیشہ کون سا طریقہ اچھا ہوتا ہے بیٹا؟ پیار محبت کا, دھیما. ہمارے پیارے نبی جب گفتگو فرماتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو نہایت دھیما آپ کا انداز ہوتا تھا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب کسی نے پوچھا آپ کے اخلاق کیسے تھے تو آپ نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی حضور جان عالم کے جو اخلاق تھے وہ کیا تھے؟ یعنی آپ کی ذات مبارکہ قرآن کی عملی تفسیر ہے. آپ نے وہی کیا کہ جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے تھا. صحیح ہے. تو اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ کس کی پیروی کرتے ہیں, کس کی اتباع کرتے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی. کیوں؟ کیونکہ ہمیں سارا دین کس نے سکھایا, کس نے سمجھایا؟ اللہ کے پیغامات مومنین تک کس نے پہنچائے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں, یہ جو اہل اللہ کی جماعت ہے, یہ پیروی کرتی ہے, اتباع کرتی ہے ہمارے پیارے نبی کی. ٹھیک ہے. اور آج بھی جو انسان کسی بڑے مرتبے کو پانا چاہتا ہے اسے کس کی پیروی کرنی چاہیے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. کیونکہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی آپ کی پیروی اور آپ کی اطاعت میں ہی مضمر ہے, پوشیدہ ہے. ٹھیک ہے بیٹا. تو آج ہم ذکر کر رہے ہیں ایسے ہی ایک اللہ والے کا, ایسے ہی اللہ کے ایک ولی اور ایک بزرگ کا کہ جنہوں نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا, اور ان کا نام ہے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ. کیا نام ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ یا رحمہ اللہ. حضرت ابراہیم بن ادہم کے پاس ایک شخص آیا. قصہ ہم تو سنہرے قصے ڈسکس کریں گے نا, پیاری پیاری باتیں بھی ہوں گی, نعتیں بھی ہوں گی, مناقب بھی ہوں گی اور میسیجز بھی ہوں گے چاند اور تارے میں. تو بچوں وہ شخص جو تھا وہ بڑا گناہگار تھا. ٹھیک ہے. اس شخص نے حضرت ابراہیم بن ادہم سے کہا کہ مجھے نصیحت فرمائیے. تو آپ تو اللہ والے تھے, آپ تو چاہتے تھے کہ لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑ دیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں 5 کام کہوں گا, یہ کر لو تو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے گی. وہ تو خوش ہو گیا, اس کو تو لگا کہ اٹ از ویری ایزی کہ بس 5 کام کرو اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا. وہ بڑا گناہگار تھا. اس نے کہا جی مجھے بتائیے, اور وہ بس ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. تو انہوں نے کہا پہلا کام یہ ہے کہ اگر تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کا رزق مت کھا. اگر تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کا رزق مت کھا. اچھا بچوں, رزق میں بتا دوں یہاں پہ آپ کو, رزق جو ہے نا اس کا بڑا براڈ یعنی پرسپیکٹیو میں ہم بولتے ہیں, بڑا اس کی وسعت ہے رزق لفظ میں. رزق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ نعمت, ہر وہ چیز, یعنی وہ غذائی بھی ضرورت ہماری کوئی ہو سکتی ہے اور غیر غذا بھی ہو سکتی ہے, یعنی کھانے پینے کی چیز بھی ہو سکتی ہے اور کھانے پینے کی چیز نہیں بھی ہو سکتی. جیسے میں اس صوفے پہ بیٹھی ہوں, میں اس پروگرام میں آئی ہوں, آپ لوگ ہو, ہمارے پاس ہمارا گھر ہے, گاڑی ہے, ماں باپ ہیں, رشتہ دار ہیں, وسائل ہیں, کیش ہے, دنیا کی کون کون سی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے. سب سے بڑی نعمت صحت, اور سب سے بڑھ کے اس نے ہمیں کیا نعمت دی ہے؟ ایمان کی دولت سے سرفراز کیا, ہمیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. تو یہ سب کس میں آتے ہیں؟ رزق میں. کس میں آتے ہیں؟ رزق میں. کتنی بڑی بات انہوں نے کہی, سمجھے ہو میری بات؟ یعنی جب تو اللہ کی نعمتیں, جو اللہ کا رزق کھا رہا ہے, جو اللہ, کھانے پینے سے بھی اس کا تعلق ہے لیکن دیگر اشیاء, دیگر نعمتوں سے بھی تعلق ہے, کہ جب تو اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہا ہے تو پھر اس کی نافرمانی مت کر, اور اگر کر رہا ہے تو پھر اس کا رزق مت کھا. اوہو, سمجھ آئی بات؟ یہ نصیحت کی پہلی نصیحت. وہ شخص تو ڈر گیا, اس نے کہا یہ کیسی آپ بات کر رہے ہیں کہ میں اس کا رزق نہ کھاؤں تو میں کہاں جاؤں؟ اگر اس کا رزق نہ کھاؤں تو کہاں جاؤں؟ کھانا بھی چاہیے, پانی بھی چاہیے, بھوک بھی لگتی ہے, چپس بھی کھانے ہیں, کینڈیز بھی چاہیے, کینڈی فلاس بھی چاہیے, اور کیا چاکلیٹس بھی چاہیے, ہے نا بھائی, اور کیا چاہیے, اور برتھ ڈے بھی ہونی چاہیے, کیک بھی کٹے گا, اور مما بہت سارے کپڑے بھی لا کے دیں گی, بابا بھی چیزیں لا کے دیں گے, گفٹس بھی چاہیے, فرینڈس بھی چاہیے, اسکول بھی جانا ہے, تو نعمتیں تو چاہیے.
تو یہ تو بچوں کے لیول پہ میں نے کہا، لیکن وہ بڑے بڑے اشخاص کو بھی تو نعمتیں چاہیے ہوتی ہیں نا. تو اس نے کہا یہ تو ناممکن ہے کہ میں اس کا رزق بھی کھاؤں اور اس کی نافرمانی بھی کرتا رہوں، میں اب اس کی نافرمانی نہیں کروں گا. چلیں دوسری نصیحت فرما دیں. حضرت ابراہیم خوش ہوئے. آپ نے کہا اچھا ایسا کر کہ اگر تو پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زمین سے نکل جا. کیا کہا؟ زمین سے نکل جا. وہ شخص پھر دوبارہ ایسے ہو گیا. نے کہا یعنی اس کے چہرے پہ حیرت آ گئی، پریشانی کے آثار نمودار ہوئے نا. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری زمین کس کی بنائی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. کیا یہ پاسبل ہے کہ ہم زمین سے نکل جائیں؟ وہ تو تبھی نکلیں گے جب پروردگار بلا لے گا. تو رہتے ہوئے تو ہم جہاں بھی جائیں گے، پاکستان میں رہیں، انڈیا میں رہیں، باہر کہیں چلے جائیں، کسی بیرون ملک، ہوں گے کس کی زمین پہ؟ اللہ تعالیٰ کی. تو کیا یہ پاسبل ہے؟ نہیں. تو پھر سوچ میں پڑ گیا. پھر آپ نے کہا اچھا اگر ایسا ہے کہ تو پھر بھی نافرمانی کر رہا ہے تو پھر ایسا کر کہ جب موت کا فرشتہ تیرے پاس آئے، جب موت کا فرشتہ تیرے پاس آئے تو اس سے کہنا کہ ابھی مجھے نہیں جانا، مجھے مہلت دے دے. وہ پھر سٹ پٹا گیا. اس نے کہا یہ کیسے پاسبل ہے کہ جب موت کا فرشتہ میرے پاس آئے؟ کیا کسی انسان کو یہ اختیار اللہ نے دیا ہے کہ وہ کہے کہ میں ابھی نہیں مرنا چاہتا، بعد میں آنا؟ بھائی ایسا ہو سکتا ہے؟ وقت جب قضا کا وقت بیٹا آ جاتا ہے نا، جب اللہ کی جانب سے بلاوا آتا ہے تو ہم سب کو جانا پڑتا ہے نا. تو وہ شخص تو رونے لگ گیا. اس شخص نے کہا کہ میں نے تو موت کی تیاری بھی نہیں کی ہوئی، میں تو بہت گناہ کرتا ہوں، میں تو بہت نافرمانیاں کرتا ہوں، اور میرے تو کنٹرول میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ میں ملک الموت سے کہوں، یعنی جو ہماری روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے فرشتے، میں ان سے کہوں کہ آپ ابھی مجھے مہلت دے دیں بھائی، 1 سال یا 2 سال بعد یا جب میرا جی چاہے میں بلاؤں گا. ایسا تو نہیں ہے نا، ہر کسی کو اس دنیا سے وقت مقررہ پہ جانا ہے نا. تو اس نے کہا یہ تو میں نہیں کر سکتا. تو پھر آپ نے کیا کہا؟ پھر اللہ کی نافرمانی مت کر. نافرمانی مت کر. اچھا پھر ایسا کر اگر تو یہ بھی نہیں کر سکتا، اس کی زمین بھی نہیں چھوڑ سکتا، اس کا رزق بھی کھانا نہیں چھوڑ سکتا، تو پھر ایسی جگہ چھپ جا جہاں تجھے اللہ نہ دیکھ سکے، پھر گناہ کر لے. کیا کہا؟ ایسی جگہ چھپ جا جہاں تجھے اللہ نہ دیکھ سکے. تو وہ کہنے لگا یہ بھی پاسبل نہیں ہے، آپ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ کیسے پاسبل ہے؟ اللہ تو ہر جگہ دیکھ سکتا ہے، وہ تو ہمارے دل کی کیفیت بھی دیکھ سکتا ہے، وہ تو پتھر کے اندر جو کیڑا غذا کھا رہا ہے، یعنی جو کسی مائکروسکوپ سے یا کسی خودبین سے دیکھا جائے گا وہ تو وہ بھی دیکھ سکتا ہے جو کہ نیکڈ آئی نہیں دیکھ سکتی. تو یہ آپ کیسے فرما رہے ہیں کہ میں اللہ سے چھپ کے ایسی جگہ چلے جاؤں جہاں وہ مجھے گناہ کرتا ہوا نہ دیکھ سکے؟ تو پھر اس کا مطلب گھر کو بند کر لینے سے اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو کیا وہ بچ گیا ہے؟ بچ جائے گا؟ نہیں. کیا اللہ اس کو نہیں دیکھ سکتا؟ دیکھ سکتا ہے. تو یہ بھی پاسبل نہیں ہے. تو بھائی پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ جب تو ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا، یعنی گناہ بھی تجھے، نافرمانیاں بھی تجھے کرنی ہے، یا تو ایسا کر کہ تو ہمیشہ کے لیے اللہ سے اپنی زندگی مانگ لے، یا تو ہمیشہ کے لیے جیتا رہے، یا تو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ایسی جگہ چلا جا کہ جہاں تجھے اللہ نہ دیکھ سکے. تو ایسا تو کچھ بھی پاسبل نہیں تھا نا. تو آپ نے دیکھا، بلکہ آپ نے سنا کہ کس طرح حضرت ابراہیم بن ادھم لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں. یعنی ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ کا رزق مت کھا. کیا کہہ رہے ہیں؟ چھپ کے گناہ کر جہاں تجھے اللہ نہ دیکھ سکے، جو کہ سب پاسبل نہیں ہے، امپاسبل ہے نا. یہ ساری چیزیں کیسے ممکن ہے؟ پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ تو ایسا کر کہ اس کی زمین پہ نہ رہے، گناہ تو کر اور اس کی زمین سے نکل جا. یہ بھی پاسبل نہیں ہے. تو اس نے کہا میں یہ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ساری زمین، ساری یعنی کائنات کس کی بنائی ہوئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. پھر کہا اچھا یہ نہیں کر سکتا تو یہ کر لے کہ چوتھے نمبر پہ کہا کہ جب تیرے پاس ملک الموت آئیں، یعنی موت کے فرشتے تیری روح قبض کرنے کے لیے آئیں، تو ان سے کہہ دینا کہ ابھی مجھے مہلت دیں، ابھی میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا. کیا یہ پاسبل ہے؟ از اٹ پاسبل؟ نہیں. تو اس نے کہا میں تو یہ نہیں کر سکتا، اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور روانسا ہو گیا، اور اس کے چہرے پہ گھبراہٹ کے آثار نمودار ہوئے. پھر فرمایا اور آخری نصیحت تو آپ نے فرمایا حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہ جب جہنم کے فرشتے تیرے پاس آئیں تو تو انہیں اپنے پاس سے جانے کا کہہ دینا. کیا ایسا پاسبل ہے بچوں؟ نہیں. پہلے تو اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے یعنی بزرگوں کو جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان سب کو، اور آنے والی نسلوں کو، سب کو معاف فرمائے اور سب کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے. دعا کرو آمین. اور اللہ ہم سب کو جنت میں داخلہ دے دے. کہاں داخلہ دے دے؟ لیکن جنت میں جانے کے اعمال بھی تو کرنے ہیں نا.
جنت میں جانے کی تیاری بھی تو کرنی ہے. پھر کیا ہوا پتہ ہے اس شخص پہ کیا اثر ہوا آپ کی نصیحت والی باتوں کا؟ کہ وہ رونے لگا, پشیمان ہوا, نادم ہوا, اس نے سوری کی اور اس نے کیا کہا کہ بس اے ابراہیم رحمت اللہ علیہ, اب میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا, کیونکہ یہ سب باتیں تو پاسبل ہی نہیں ہیں, ممکن ہی نہیں ہے, تو اب میں اللہ کا فرما بردار بندہ بنوں گا. دیکھا بچوں, اہل اللہ جو اللہ والے ہیں, جو فرینڈز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں, وہ کیسے لوگوں کی اچھے اور بہترین انداز میں اصلاح فرماتے ہیں, ہے نا. اس کو ڈانٹا نہیں, یہ نہیں کہا کہ تو جہنم میں جائے گا, ڈائریکٹ اس کو ایسے بول دیں کہ تو اتنا گناہ گار ہے, نہیں. اس کو اس طرح لاجک سے سمجھایا کہ اسے خود سمجھ آ گیا کہ مجھے نافرمانی اللہ کی نہیں کرنی چاہیے. جب میرا کسی چیز پہ اختیار ہی نہیں تو مجھے بندہ عاجز بننا چاہیے, ہے نا بچوں. تو آج کا آپ کو کیسا لگا یہ سنہرا قصہ, سنہرا واقعہ؟ بہت اچھا لگا. اچھی لگی باتیں آج کی؟ تو کیا سیکھا؟ کہ ہمیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. شاباش, ہمیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ولی ہمارے نبی کی اتباع کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شاباش. اللہ کے جتنے بھی ولی ہیں, جو بزرگان دین ہیں, یہ جو اللہ والے ہیں, یہ کن کی پیروی کرتے ہیں, کن کے نقش قدم کو فالو کرتے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اتباع بولو, اتباع کا مطلب فالو کرنا. اور کیسے فالو کرنا؟ کہ جیسے اونٹوں کی ایک قطار جا رہی ہے اور ایک اونٹ کے پیچھے دوسرا اونٹ, دوسرے اونٹ کے پیچھے تیسرا اونٹ, اور ایک دوسرے کے جو وہ قدم کے جو نشان بن رہے ہیں, جیسے سمجھ لو وہ ڈیزرٹ میں جا رہے ہیں, صحرا میں جا رہے ہیں, ریت پہ چل رہے ہیں, تو اس نشان پہ دوسرے اونٹ کا پاؤں رکھنا, یعنی بس ایسے فالو کرنا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اتباع. حکم ماننے کو کیا کہتے ہیں؟ اطاعت کرنا. اور اتباع کیا ہے؟ اس سے بھی آگے کا مرتبہ, اس سے بھی آگے کا درجہ. تو ہمیں کن کی اتباع کرنی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور آپ کچھ کہنا چاہو گے؟ جی جی. اگر کوئی ہم سے مشورہ مانگے تو اس کو اس انداز میں سمجھائیں کہ اس کو سمجھ آ جائے. بڑا پیارا جو ہے پیغام ہے, اور آج میں نے کوشش یہی کی سمجھانے کی بچوں, کہ نصیحت کیسے انداز میں کی جائے؟ اچھے انداز میں کی جائے. دوسرے کی بھلائی چاہو لیکن انداز بھی اچھا رکھو, ٹھیک ہے؟ تلخ نوائی نہ ہو, لہجہ سخت نہ ہو, آسانی کے ساتھ پیار سے سمجھاؤ تاکہ وہ آپ کی بات کو سمجھے, آپ سے ناراض نہ ہو جائے, آپ کا دشمن ہی نہ بن جائے آگے سے. صحیح ہے جی. آپ کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کے ولی لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے ولی لوگوں تک پہنچاتے ہیں. جی, اللہ کے ولی لوگوں کو اللہ سے ملاتے ہیں. اللہ کے ولی اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں. اللہ کے ولی اللہ کو راضی کرتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ جبریل امی سے کیا فرماتا ہے کہ ان کی محبوبیت عام کر دو. پھر سب لوگ ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے؟ اور وہ کون بن جاتے ہیں؟ مسلمان. مسلمان تو ہم سب ہیں. وہ جب ان کی محبوبیت لکھ دی گئی, یعنی وہ سب کے محبوب بن گئے, سب ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں, سب ان سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں. ان کا آج بھی ہم ذکر کر رہے ہیں نا بیٹا, سمجھ آ رہی؟ تو بچوں آج کے لیے بس اتنا ہی ہے. کیسا لگا آج کا پروگرام؟ یاد رکھیں گے ساری نصیحتوں کو؟ جی. اور اپنے بہن بھائیوں کو, دوستوں کو بتائیں گے بھی, لیکن کیسے انداز میں نصیحت کریں گے؟ پیار و محبت سے. شاباش. تو ساتھیوں بس آج کے لیے اتنا ہی. اور سب بچوں نے اچھی بات کرنی ہے, اچھی بات سننی بھی ہے. اپنے پیرنٹس کی بات سنیے, اپنے اساتذہ کی بات سنیے, اور پھر انہیں آگے پہنچائیے بھی, یعنی اچھی اچھی باتوں کو, دوسرے کی بھلائی والی باتوں کو آگے پہنچائیے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیجیے. اور میں چاہوں گی کہ آخر میں ایک منقبت شامل کی جائے میری جانب سے. فی امان اللہ. فاصلوں کو خدا را مٹا دو, جالیوں پر نگاہ جمی ہیں, جمی ہیں, جالیوں پر نگاہ جمی ہیں. رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو, ہٹا دو, رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو, جالیوں پر نگاہ جمی ہیں. غوث العظم ہو, غوث الورا ہو, نور ہو, نور
صلی اللہ ہو، کیا پایا آپ کا مرتبہ ہو، دستگیر اور مشکل کشا ہو، آج دیدار اپنا کرا دو غوث اعظم، آج دیدار اپنا کرا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہیں جالیوں پر نگاہ جمی ہیں۔ پیشوائے اسفیاء، پیشوائے اسفیاء، غوث اعظم دستگیر، رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، آپ